أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جی. تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا کہ کوئی بھی پارٹیسپینٹ اپنا مائک آن کرے، بلکہ امبر کی ہی جو ہے نا اس سے پہلے بھی بہترین تلاوت ہوئی کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول بھی امبر ہی پڑھے. مدینے کی جنت میرے سامنے ہے، مدینے کی جنت میرے سامنے ہے، جمال رسالت میرے سامنے ہے، مدینے کی جنت. آہد کی کبھی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، آہد کی کبھی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، آہد کی کبھی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، کیا گوش رحمت میرے سامنے ہے، کیا گوش رحمت میرے سامنے ہے، جمال رسالت میرے سامنے ہے، مدینے کی جنت میرے سامنے ہے، جمال رسالت میرے سامنے ہے، مدینے کی جنت میرے سامنے ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. آج ہمارا ٹاپک ہے ہیلتھ کانسیپٹ. تو حسب عادت میں ریپیٹ کرنے کے لیے، تمہید بنانے کے لیے میں دعوت دوں گا سسٹر راشدہ کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور ہوسٹنگ کے فرائض ادا کریں. جی سسٹر راشدہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میری آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ سر اصل میں کل کا نیٹ کچھ نا تھوڑی سی پرابلم کر رہا ہے، تو اس لیے میں نے. اچھا جی. ٹاپک ہے آج کا ہمارا ہیلتھ کانسیپٹ. تو ہیلتھ کانسیپٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ اب میرا خیال ہے کہ اگر میری رہنمائی کر دے تھوڑی سی، کہ ہم تقریباً اس کے لاسٹ میں جا رہے ہیں. لاسٹ والے پیجز یہاں کلیئر ہو گیا ہوا سارا. کیوں سر؟ میرا خیال ہے شاید سیل پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. جی سر کیا کہتے ہیں آپ؟ ہیلتھ کانسیپٹ سیل ریجونیشن ہمارا شاید رہ گیا تھا. چیٹوسان لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا. چیٹوسان جو ہے پراڈر پڑھنی ہے یا شروع سے پڑھنا ہے ہیلتھ کانسیپٹ؟
ingredients हैं इसके, क्या हेल्थ कॉन्सेप्ट को शुरू से पढ़ना है। काम हैं। मैं पूछ रही हूँ, हमारा पढ़ा जाएगा या सेल को ही कंप्लीट करेंगे आप? फिर आप रिपीट कर दें तब वहां तक ना। हेलो हेलो छोड़े जी, छोड़े छोड़े सर, आवाज आ रही है मेरी? सारा कुछ आ रही है, अल्लाह दी कसमें आ रही है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मेरा असल में वो हो गया था, स्किप हो गया था ना, सर्चिंग पे आ गया था, तो मुझे था कि शायद नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी। तो हेल्थ कॉन्सेप्ट के हवाले से आज हमारा सेशन है, बड़ा ही जबरदस्त सेशन है, क्योंकि यही हमारी बेस है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रिवेंशन जो है, हम पढ़ रहे थे 2 दिन जो हमने प्रिवेंशन पढ़ी, तो प्रिवेंशन के अंदर जो कुछ आपको बताया गया कि आप किस तरह से अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। अब उस सारे प्रोसीजर को समझने के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ कॉन्सेप्ट का। हेल्थ कॉन्सेप्ट हमारा एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे अगर आप अपने पूरी तवज्जो के साथ अगर सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि वाकई हम अपने इस मुआशरे को बीमारियों से पाक जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। हालांकि हमने पीछे जब पढ़ा था, जिस दिन हमारी प्रिवेंशन के 2 दिन थे, तो वहाँ एक एक चीज को हम डिस्कस कर चुके थे कि किन चीजों से आपको बचना चाहिए और कौन सी चीजें आपकी सेहत को खत्म करती हैं। दोनों चीजें आपको बताई गई थी, कौन सी चीजें आपकी सेहत को खत्म करती हैं और कौन सी चीजों से अगर आप बच जाएंगे, उनसे परहेज कर लेंगे, अपने पानी को साफ कर लेंगे, अपनी खुराक को साफ कर लेंगे और आपकी फिजा साफ होगी, तो कौन सी चीजें हैं वो ऐसी जो आप अगर साफ इस्तेमाल करेंगे, तो सही इस्तेमाल करेंगे, वक्त पे अपनी खुराक लेंगे, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ही हो रही है कि हम लोग जितना ज्यादा नेचर से दूर जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा हमारे लिए मसाइल हो रहे हैं। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा भी और समझिएगा भी कि हम लोग जितना नेचर से दूर जाएंगे, उतना ज्यादा हम प्रॉब्लम का शिकार होंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इससे पीछे थोड़ा सा अगर कुछ साल पीछे चले जाएं, कह लें कि 20-25 साल, 25-30 साल का अरसा, ये नहीं कि 2-4 साल, इतना अरसा मैं कह रही हूँ, अगर आप इससे पीछे चले जाएं तो इतने ज्यादा बीमारियां या इतने ज्यादा मसाइल नहीं होते थे जिस कदर के अब बढ़ चुके हैं। उस वक्त क्या था? उस वक्त ये था कि लोग ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहते थे। नेचर के करीब रहना क्या होता है? कोई भी पार्टिसिपेंट अगर अपना माइक ऑन करके बताएं कि नेचर के करीब रहना जो है वो क्या होता है? नेचर के करीब रहना यानी कि कुदरती चीजें खाना, कुदरती जो फल फ्रूट सब्जियां वगैरह ये खाना, जंक फूड से परहेज करना, बाहर की चीजों से, जबरदस्त, और कुदरती चीजें पालक वेरी वेल डन जी, वेरी सब्जियां वेल डन सिस्टर, बिल्कुल सही बात की आपने, वेरी गुड, वेरी वेल डन। कि हम लोग पहले क्या करते थे कि हमारे पास इतना ज्यादा फास्ट फूड जो था वो नहीं था, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जियों पे जो है वो करते थे और इतनी ज्यादा मुर्गन ग़िज़ाओं का भी जो था ना वो रिवाज नहीं था।
था लेकिन कम था, इतना नहीं था। घरों के खानों के ऊपर ज्यादा जो था ना वो डिपेंड किया जाता था। अब तो बस हर वक्त घर का खाना कम खाया जाता है, बाहर का खाना ज्यादा खाया जाता है। तो ये वजह बनती जा रही है कि अगर मुर्गी आप खाते भी थे तो घर की मुर्गियां होती थी, घर में पालते थे। अब तो ये ब्रॉयलर खा खा के ब्रॉयलर ही हो गए सारे। घर की जो मुर्गी होती है, जबरदस्त, वेरी गुड देसी मुर्गा जो होता जी, है वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। जब उसको पकड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, 1 घंटा तो पकड़ने में लगता है उसे। जो देसी मुर्गा होता है, बिल्कुल, वो पहले पूरी मुशक्कत करवाती थी मुर्गी भगा के, तो फिर वो कहती थी हाँ जी अब मुझे पका के हाँ आप जी, खाएंगे तो मैं अच्छी तरह से हाँ हजम भी हो जाऊंगी आपकी। उसका फायदा भी था। बिल्कुल ऐसे ही इसका कोई फायदा फायदा नहीं भी है। था, ये जो मुर्गी, अब ये जो ब्रोस्ट इसका कोई है, फायदा नहीं जी, पिज़्ज़े है, बिल्कुल बर्गर है, हाँ, कोई फायदा नहीं इनका। बिल्कुल ऐसे ही है सिस्टर, ऐसे ही है। और हम भी असल में यही बताना चाह रहे हैं कि अब जो दौर है ना, ये पहले दौर वेलनेस का था, अब दौर इलनेस का है। पहले दौर जो था वो वेलनेस का ही था, वेलनेस का मतलब भी नेचर ही है, वेलनेस का था। अब दौर इलनेस का है, बीमारियों का दौर है। असल में मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ना हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा ना इजीली जा सकें, इसलिए मैं थोड़ा सा ये अपना पॉइंट जो है ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ आप सबकी रजामंदगी से। यकीनन तुराबी साहब को मे भी के गुस्सा आ रहा हो कि भाई मैंने कौन सी बात शुरू कर दी है, तो ये हमारा समझना बहुत जरूरी है कि हम उतना ही ज्यादा बीमार हो रहे हैं जितने हम नेचर से दूर हो रहे हैं। हमारा काम है वेलनेस इंडस्ट्री के साथ, हम वेलनेस इंडस्ट्री वाले लोग हैं। हम लोगों को वेलनेस की तरफ लेके आना चाहते हैं, हम लोगों को नेचर की तरफ लेके आना चाहते हैं, हम लोगों को कुदरती तौर तरीके दोबारा से सिखाना चाहते हैं, जो कि उनकी वो क्या कहते हैं कि इल्म जो है वो मुसलमान की खोई हुई मिरास है। इसी तरह नेचर के करीब रहना, जो कुदरत ने हमें निजाम बताया हुआ है उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हम लोग बीमारियों से दूर हो जाएंगे। और फिर हमने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इस बात को बारहा पढ़ा हुआ है कि हम एक सेहतमंद मुआशरा बनाना चाहते हैं। हमारा मिशन, हमारा टारगेट क्या है कि हम सेहतमंद मुआशरा बनाना चाहते हैं। तो पहले भी यही बात कर रही थी कि वेलनेस का दौर था, लोग नेचर के करीब थे। अब क्या है, अब इलनेस है, जो कि आपको उधर बुकरात, जो आपको रात को नाम नहीं था ना आ रहा, डॉक्टर बुकरात, वो कल भी मैंने क्लास में बताया था कि वो बानी है इसके एलोपैथिक के, यानी ये इंग्लिश अद्वियात जो है ये उनके बानी हैं। उन्होंने जब ये सारे फार्मूले इंग्लिश अद्वियात के जो बनाए, तैयार किए, तो उन्होंने उस किताब को, जिस किताब को लिखा, तो उन्होंने बताया उस किताब के आखिर में जो जुमला उन्होंने बताया था वो यही बताया था। क्या लिखा था उन्होंने कि भाई दवाइयों में आपका इलाज नहीं है, आप जितनी मर्जी किसी मर्ज के लिए दवाइयां खाएंगे, दवाई में आपका इलाज नहीं है। वो आपका वक्त जरूर पास करेगी लेकिन आपको ठीक नहीं करेगी। तो वो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि कोई भी शुगर का पेशेंट ठीक नहीं होता, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट ठीक नहीं होता। वो क्या होता है कि शुरू में गोलियां लगती हैं, फिर इंसुलिन लगती है, फिर क्या होता है मरते दम तक ये प्रोसेस जो होता है ये जारी और सारी रहता है। तो उस इंसान ने, डॉक्टर बुकरात ने ये कहा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई आप परहेज कर लें ताकि आपको इलाज की जरूरत ना पड़े। और हर वो शख्स जो अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है, उसको चाहिए, जो भी अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है, खुदारा मेरी इस बात को गौर कीजिएगा, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा, कि जो इंसान अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है ना, वो अपनी डेफिशिएंसियों पे गौर करे, वो अपनी डेफिशिएंसियों पर तवज्जो दे। अगर आप अपनी डेफिशिएंसियों पर तवज्जो दे लेंगे तो डेफिनेटली आप डिजीजेस पे नहीं जाएंगे। डेफिशिएंसियां ही आपको, और हमारे पास हमारा एक मुनफरिद किस्म का आला हमारे इदारे ने हमें दे दिया है जो हमें बताता ही हमारी डेफिशिएंसियों के बारे में।
کہ بھئی آپ کے یہ اعضاء کے اندر آپ کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں. تو ہم تو دنیا سے منفرد ہیں، یقین کریں کہ ہم لوگ دنیا سے منفرد ہیں اس لحاظ سے. باقی ہمارا جو نیچر کے قریب رہنے کی بات ہے وہ انشاءاللہ ہمارے استاد محترم آج کے ٹاپک کے اندر آپ کو بخوبی بتائیں گے، سمجھائیں گے بھی. اللہ کرے کہ میرا نیٹ ٹھیک چلتا رہے تو مجھے ان سے تھوڑی سی ڈانٹ کم پڑے. تو اب جی باقاعدہ میں چاہتی تھی کہ ہمارے بہت سارے پارٹیسپینٹ کیونکہ نئے ہیں تو سبھی اکٹھے ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ ٹاپک کو شروع کیا جائے. اس لیے میں نے تھوڑی سی جو تھی نا وہ پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ دی تھی. معذرت چاہتی ہوں سر جی. اب میں زیادہ دیر جو ہے وہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گی. اب میں مائک جو ہے آج کے ٹاپک کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنے استاد محترم سیالکوٹ میں اس سسٹم کی جہان پہچان شان اور آن میری مراد ہے جی ڈاکٹر یعقوب حسین ترابی صاحب سے. تو میں مائک ان کے ہینڈ اوور کرتی ہوں تاکہ وہ ہمیں آج کے ٹاپک کے بارے میں واضح طور پر تفصیلات سے بتا سکیں. جی سر. جی بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. جی بہت شکریہ جی آپ سب کا، آپ بالخصوص وزیر راستہ کا کہ بالآخر انہوں نے مائک مجھے دے ہی دیا کہ میں ہیلتھ کانسیپٹ پہ بات کر سکوں. تو کچھ ہیلتھ کانسیپٹ رات کو بھی ہم نے پڑھا تھا. وہ ہیلتھ کانسیپٹ تھا ٹیانز کا. جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں یہ ٹی سی ایم کا ہے. ٹی سی ایم ٹریڈیشنل چائنیز میڈیکیشن ہے اور ٹیانز وہ ادارہ ہے جس کے فوڈ سپلیمنٹ ہم استعمال کر کے ٹی سی ایم کے کانسیپٹ کو پروان چڑھائیں گے. اب وہ کانسیپٹ کیا تھا جی رات کو بھی ڈسکس ہوئی، آج اس کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا جا رہے ہیں جی ہم. کہ وہ کہتا ہے کہ جی ٹی سی ایم میں صحت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ 3 کام کر لے تو اس کی صحت زیادہ دیر تک بحال رہے گی. ہاں ٹی سی ایم میں صحت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ 3 کام انسانی جسم کے ساتھ کر دیے جائیں تو انسان کی صحت صحیح رہتی ہے. اور اس کا پروف ثبوت جو ہے یہ پوری دنیا میں آج بھی چائنیز جو ہیں ان کی ایوریج ایج جو ہے نا وہ 100+ ہے. انسان کی بیسک ایج جو ہے وہ 120 سال ہے. لیکن یہ ہمارے لائف سٹائل، ہمارے خوراک، ہمارے رہن سہنے کا جو انداز ہے اس کی وجہ سے اب پاکستان کی جو ایوریج ایج ہے وہ تقریباً 48 سے 55 سال آ چکی ہے. کہاں 120 اور کہاں 50% سے بھی کم ہو چکی ہے. جو 50-55 سال سے اوپر ہے وہ بونس پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے چائنیز نے اپنی صحت کو برقرار رکھ کے اپنے صحت کے متعلق اپنے ہیلتھ کو جو ان کا نظریہ تھا اس پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے اپنی زندگی کو آج بھی 100+ رکھا ہوا ہے، 120 سال تک ہے. اور پھر 100 چائنیز اکٹھا کر لے، 100 پاکستانی اکٹھا کر لیں. یہ لائف سٹائل کا صرف فرق بتانے جا رہا ہوں، کمپیریزن کر رہا ہوں. یہ پاکستانی قوم کی انسلٹ نہیں میں کر رہا، ماں تو نہیں میرے تو فتویٰ لگ جائے. نہیں یہ جو ان سے بھی ہیں، یہ دیکھیں وہ غیر مسلم ہیں، جو ان سے بھی ہیں وہ، لیکن یہ اللہ پاک کا یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ جو بھی اس کے احکامات پر، جو بھی نیچر کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرے گا جو بھی انسان تو وہ اس کے پھل اٹھا لے گا. محنت کرے گا اس کے مطابق اس کو چیزیں ملے گی. اب محنت مسلمان کرے گا اس کو بھی ملے گا محنت، ہندو کرے گا اس کو بھی ملے گا محنت، غیر مسلم کوئی اور جو ہے نا وہ مذہب کا ماننے والا وہ کرے گا تو اس کو بھی محنت کا پھل جو ہے نا وہ ملے گا. اگر محنت مسلمان بھی نہیں کرے گا تو اس کو نہیں ملے گا. یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، وہ نیچر کا قانون ہے، فطرت کا یہ قانون ہے.
اور ہم فطرت اور نیچر کی تو آج بات کرنے جا رہے تھے زیادہ. تو یہ لا جو لا آف نیچر ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں مسلمان ہونے سے. ہاں ہمیں پلس پوائنٹ ہیں, کچھ معاملات میں ہمیں پلس پوائنٹ ہیں, لیکن وہ مذہبی ہے. لیکن لا آف نیچر جو ہے, جو سا بھی اپنائے گا اس کو اللہ جو ہے نا وہ نوازے گا. تو 100 چائنیز اکٹھا کر لیں, 100 پاکستانی اکٹھا کر لیں, باقی چیزیں چیک کرنے کے علاوہ صرف ان کا وزن ہی دیکھ لیں, آپ کو کوئی چائنیز جو ہے نا وہ موٹا نظر نہیں آئے گا, اوور ویٹ نظر نہیں آئے گا. یہ بہت بہت بڑی جو ہے نا یہ ایک ثبوت کے طور پر جا رہے ہیں کہ وہ نیچر کے کتنے قریب رہتے ہیں, اور ان کا جو ہیلتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہوتے ہیں, صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں, بچپن ہی سے وہ عمل کرتے ہیں اس بات پر. اور شاید چائنا میں آپ کو میڈیسن, انگلش کی میڈیسن کی جو ہے نا وہ تشہیر ملے. شاید گرم پانی ان کی زندگی کا حصہ ہے. گرم پانی, ہم کبھی گرم پانی کے نزدیک بھی نہیں جاتے پینے کے لیے, ہم نے تو نہانے کے لیے, وضو کرنے کے لیے سردی میں رکھا ہے. وہ گرم پانی پیتے ہیں. ٹھنڈا پانی جو ہے یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ اپنے اس نظریے کے مطابق جو ان کے پاس ہے ہیلتھ کا, صحت کا, اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو, اپنے اولادوں کو, اپنے خاندان کو, اپنی فیملیز کو, اپنے معاشرے کو انہوں نے اس قسم کا اڈاپٹ کر لیا ہے کہ وہ صحت مند پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. تو وہ جو تین وہ جو کام ہیں جو انسانی جسم کے ساتھ کرنے ہیں ٹی سی ایم کے مطابق, وہ کون سے کام ہے جی؟ یہی ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے جی. کلینزنگ ہے, ریپلینسنگ ہے, اور اسٹرینتھنگ ہے. جب یہ تین کام ہو جائیں گے تو انسان کا جسم جو ہے نا بیلنس ہو جائے گا, متوازن ہو جائے گا. پھر اس کو متوازن رکھنا ہی کمال ہے. پھر وہی آ جائے گا کہ کلینزنگ کس کی کرنی ہے, ریپلینشنگ کس کی کرنی ہے, اسٹرینتھنگ کس کی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. یہی ہمارا کام ہے, یہی ہم آپ کو سکھائیں گے. اب جو کلینزنگ ہے یا کلیننگ ہے, یہ کلین سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے صفائی. صفائی کس کی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. ہاں یہ ہم انشاءاللہ جو ہے آج کی اس کلاس میں جتنا آج ہم سے پڑھا گیا اس کو پڑھیں گے, اور باقی جو ہے یہ نیکسٹ بدھ کو میکسیمم پڑھیں گے. جی تو مسٹر خوان جی نائجنگ, جی بالکل ٹھیک ہے جی, پیج نمبر 4 پہ آگے چائنیز ہیلتھ کانسیپٹ کیا جی. خوان جی نائجنگ divides the universe into 3 levels: heaven, earth and people. اب وہ جو چائنا کے وہ جو بزرگ ہیں وان جی نائجنگ, جنہوں نے یہ ہیلتھ کانسیپٹ کا نظریہ پیش کیا, انہوں نے کہاں سے یہ تصور لیا؟ تو ان کا جو ذاتی مطالعہ تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں بتایا. وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی, قدیم کتاب ہے چائنا کی, یہ کب لکھی گئی یہ بھی انشاءاللہ وہ بتائیں گے. تو یہ قدیم جو کتاب تھی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی یونیورس انٹو 3 لیولز. وان جی نائجنگ تقسیم کرتا ہے یونیورس, اس کائنات کو, انٹو 3 لیولز, 3 سطحوں میں, 3 درجات میں: ہیون, ارتھ اینڈ پیپل. جنت, زمین اور لوگ, ان 3 چیزوں پر یہ کائنات جو ہے وہ مشتمل ہے. Colors are composed of 3 primary colors. وان جی نائجنگ کہتے ہیں جی دنیا میں جتنے بھی رنگ ہیں ان کے رنگ جو 3 ہیں وہ ریڈ, یلو اور بلو ہے. باقی سارے رنگ جو ہیں اس کائنات میں, اس دنیا میں, وہ ان 3 کلر سے ہی بنائے گئے ہیں. بیسک رنگ جو ہے وہ سرخ, پیلا اور نیلا ہے. اچھا جی, اب 3 کائنات میں 3 چیزیں,
रंगों की ابتدائی 3 हालतें। इसी तरह वो कहता है एज बिग एज द अर्थ, जमीन जैसा कि बहुत बड़ी है, आपके इल्म में जमीन बहुत बड़ी है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कहता है अगर जमीन बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसके भी 3 ही हिस्से हैं, सरफेस, क्रस्ट एंड कोर, सतह, तह और मरकज। ये जमीन के 3 हिस्से हैं। अब वांजी नाजरीन कायनात को 3 हिस्सों में तकसीम करके कलर की 3 इब्तदाई कलर बता के दुनिया में जितने रंग उसके इब्तदा जो है वो 3 कलर से ही होती है, यानी सुर्ख, नीला, पीला ही मिला के, कभी कोई मिला के, कभी वो वाला, कभी वो वाला, कभी वो वाला, एक नया कलर बना देते हैं। 3 ही कलर हैं। जमीन बहुत बड़ी होने के बावजूद उसके भी 3 हिस्से हैं। एज स्मॉल एज द सेल, जैसा कि सेल छोटा है, छोटा सा छोटा जमीन की निस्बत सेल, और ये कितना बड़ा हो सकता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में 17 खरब सेल होते हैं। 17 खरब। अब ये खरब को समझने के लिए जी वो कायदा ही सैकड़ा वो सुननी समझनी पड़ेगी। कायदा ही सैकड़ा, लाख दे, लाख करोड़ दे, करोड़ अरब दे, अरब खरब दे, खरब। 17 खरब सेल। छोटा सा बच्चा है तो उसका 4, 5, 6 पाउंड का बच्चा, उसका 17 खरब जो है उसके सेल हैं। तो कहते हैं वो सेल छोटा ही हुआ ना, खैर सेल जो है छोटा है, उनके बावजूद दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा एंड सेल न्यूक्लियस। कहता है सेल बेशक छोटा है, उसके भी 3 ही हिस्से हैं, वो उसकी भी 3 ही पर उसके परत हैं। पहले हिस्से को जी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बैरूनी झिल्ली को। इसके बाद वो लिक्विड है जिसको सेल प्लाज्मा कहते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये रात डीएनए में भी हमने पढ़ा था। ये रिलेटेड है, हमारा सिलेबस जो है अगर आप इसको गौर से सुनेंगे समझेंगे तो ये आपको बड़ा करीब करीब तरीन नजर आएगा, आपके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा। कहते हैं एज कॉम्प्लिकेटेड एज द ह्यूमन बॉडी, जिसका जो इंसान का जिस्म है ये किस कदर पेचीदा है। ये इतना पेचीदा है कि मैं सिर्फ एक ही मिसाल दे के आगे निकलूंगा कि ये इतना पेचीदा है कि इंसान के जिस्म की अगर सिर्फ वेसल्स निकाल ली जाएं, वेसल्स मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, इनके मजमूए को वेसल्स कहते हैं। अब ये अगर एक इंसान के जिस्म से ये वेसल्स निकाल दी जाएं तो ये जमीन का एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर आधा चक्कर, 2.5 चक्कर जो है जमीन के, वो इंसान की आंतों से अगर आंतों को गिरा देकर एक बना ली जाए तो उसको गिरद के जमीन के गिरद अगर उसके चक्कर लगवाया जाए तो वो 2.5 चक्कर जो है वो पूरा करेगी, फिर इंसान की जो है अंतड़ियां खत्म होगी। 86,000 मरबा मील शायद जमीन की जो है ना वो उसकी लंबाई है। तो वो इंसान के जिस्म की सिर्फ अंतड़ियों की बात हो रही है कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इतनी बड़ी तादाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे जिस्म में कैसे रखा होगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा मामला है। जितने दुनिया की ताकतवर 3 जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से इतना काम लिया जा रहा है, वो इंसान के दिमाग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। इंसान का दिमाग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो कहते हैं एज कॉम्प्लिकेटेड एज द ह्यूमन बॉडी, जैसा कि इंसानी जिस्म बहुत पेचीदा है, इट इज रिवॉल्व्ड फ्रॉम एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। कहते हैं इसके भी 3 ही हिस्से हैं, अंदरूनी तह, बैरूनी और दरमियानी, इसकी भी 3 ही तह हैं। ये 3 का लफ्ज जो है ना वो कह रहा था अबव मेंशन्ड इज नॉट जस्ट कोइंसिडेंस। ये जो ऊपर जो निशानदेही की गई है, जो आपको बताई जा रहा है, जो ऊपर जो 3 यूनिवर्सल 3, कलर 3, जमीन के 3 पर, सेल के 3 पर, इंसानी जिस्म पेचीदा होने के बावजूद इसकी 3 है। तो वो ये कह रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, हादसा नहीं है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, 3 सतहों में, 3 परतों में, 3 दर्जों में तकसीम किया जा सकता है। Therefore, ताहम the Chinese health concept also composed of 3 levels: cleansing, replenishing and balancing या strengthening। तो वो ये सारी तीन बता के हमें ये कहना चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है
کہ یہ جو ہیلتھ کانسیپٹ ہے کلینزنگ ریپلینشنگ اینڈ اسٹرینتھنگ والا یہ اتفاق نہیں ہے. یہ اسی طرح جس طرح یہ کائنات کی یہ دنیا کی یہ جو چیزیں ریلیٹ ہیں یہ بھی ہیلتھ کانسیپٹ بھی اسی طرح 3 چیزوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. ہاں نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. اگر اسکرین شیئر کی ہوئی ہے یقیناً کی ہوئی ہے جی, تھینک یو جی. تو یہ 5 پیج پہ آ جائیں جی. وہ کہتا ہے جی تھیوریٹیکلی بیسس آف ہیلتھ کانسیپٹ. اب وہ ہمیں بتانے جا رہا ہے کہ اس کے تھیوری نظریات اس کی نا جو ہمارے کانسیپٹ کی جو تعریفیں جو یہ کہاں سے لیا گیا یہ کیا ہے اس کے بارے میں وہ ہمیں بتانے جا رہا ہے تھیوریٹیکلی. کہتا ہے جی وانجی ناجینگ پروڈکٹ آف چائنا کلچر is one of the most well-known and oldest traditional Chinese medical classics, and it is also the first medical theory magnum opus which systematically discuss the physiology, diseases, judgment, treatment, and health maintenance. فکرہ تھوڑا سا لمبا جی, پریشانی ہونا, میں اس کا ترجمہ انشاءاللہ با محاورہ بھی کروں گا اور لفظی ترجمہ بھی کروں گا. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی, میں پوری کوشش کروں گا. وانجی ناجینگ کہتا ہے جی پروڈکٹ آف چائنیز کلچر, چائنی معاشرے کی پروڈکٹ, یہ جس کی بات ہو رہا ہے کر رہا ہے جی, یہ صحت کا جو نظریہ ہے, از ون آف دا موسٹ ویل نون, یہ بہت ہی جانی پہچانی اینڈ اولڈسٹ ٹریڈیشن چائنیز میڈیکل کلاسک. یہ اولڈسٹ قدیم ترین ٹریڈیشن روایتی چائنیز چائنا کی میڈیکل طبی کلاسک اعلیٰ درجے کی, یہ بہت ہی جانی پہچانی اور پرانی ترین قدیم ترین روایتی طبی چائنی اسٹیٹمنٹ ہے. It also is the first medical theory magnum opus which systematically discuss the physiology, diseases, judgment, treatment, and health maintenance. کہتا ہے کہ چینی ثقافت کی مصنوعات سب سے زیادہ معروف, سب سے زیادہ پرانی قدیم ترین روایتی چینی طب میں سے ایک ہے. یہ ایک منظم طریقہ علاج ہے. پی سی ایم کے بارے میں وہ بتا رہا ہے, پی سی ایم کی وہ اہمیت بتا رہا ہے, اس کی تعریف بتا رہا ہے. یہ ایک منظم طریقہ علاج ہے جو کہ منظم طریقے سے جسمانی بیماریاں, تشخیص, علاج اور صحت کی بحالی پر تبادلہ حال کرتا ہے. This book was written in the period between Warring State and Qin and Han dynasties more than 2000 years ago. اب وہ اس کتاب کی عمر بتا رہا ہے, اہمیت بتا رہا ہے اور اپنے لوگوں کو یاد دہانی کروا رہا ہے. کیا وانجی ناجینگ جو ہے ایک عظیم کتاب ہے. This book was written, یہ کتاب لکھی گئی in the period between warring state, جنگ کی حالت کے دوران. کن کی جنگ؟ چین اینڈ ہند, یہ دو خاندان تھے چائنا کے, دو قبائل تھے, ان کے درمیان یہ جب جنگ چھڑی ہوئی تھی, جنگ لگی ہوئی تھی, اس جنگ کے دوران یہ کتاب لکھی گئی. کب؟ ڈائناسٹیز مور دین 2000 ایئر اگو, تقریباً 2000 سال پہلے. یہ قبائل کی جنگ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ انہوں نے اپنی کتاب کی اولڈسٹ ہونے کی, قدیم ترین ہونے کی جو ہے نا وہ انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ اس وقت لکھی گئی تھی. بھائی ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے جب ہم کسی بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ جناب لالا جی تہاڈی کتنی عمر ہو گئی ہے, تو وہ کہتا ہے جی عمر کا تو بیٹا مجھے پتا نہیں, لیکن جب پاکستان بنا تھا اس وقت میں 4-5 سال کا تھا, مجھے ہوش ہے چنگی طرح. یہ ہم مردم شماری کے لیے جایا کرتے تھے تو خواتین سے بیبیاں ان پڑھ کو پوچھی اولاد کے نہیں ایج کی ہے تو جی قتل کی جنگ لگی نا ادو میں منڈا میرا ہوا کہ آپ حساب لا لو. وہ بھی اسی طرح یہ بزرگ جو ہیں وانجی ناجینگ جنہوں نے یہ کتاب لکھی, وہ بھی اپنی کتاب کا جو ہے نا ادود اربا اس کی پرنٹنگ ہونے کی, لکھی جانے کی جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ جب جن اور ہین
چین اور ہینڈ کے جنہیں جب جنگی لگی ہوئی تھی نا، جنگ چھڑی ہوئی تھی 2000 سال پہلے، یہ اس وقت کی میں نے یہ کتاب لکھی ہوئی. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی وان جی نائجنگ از اے گریٹ بک وچ از اباؤٹ دا یونیورس ورلڈ اینڈ لائف. ہاں وان جی نائجنگ جو ہے یہ ایک عظیم کتاب ہے. وان جی نائجنگ ایک عظیم کتاب ہے جو کائنات، دنیا اور زندگی کے بارے میں ہے. یہ غور کیجئے گا ذرا، یونیورس ورلڈ اینڈ لائف، کائنات، ورلڈ دنیا، اینڈ لائف زندگی. اب یہ تینوں لفظ ہیں، اگر ان کی تشریح کی جائے تو وہ کہتا ہے جی یہ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کائنات کے بارے میں لکھی گئی ہے، ورلڈ کے دنیا اینڈ لائف. اب یہ تینوں چیزیں، زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے، اور کائنات کیا ہے، کبھی نہیں ہم نے غور کیا ان لفظوں پر. لیکن چلو آج ایک منٹ کے لیے اس پر غور کر کے دیکھ لیتے ہیں. لائف کیا ہے جی، اچھا سر، ورلڈ کیا ہے جی، کائنات. لاسٹ منٹ چل رہے برائے اسی لنک پہ واپس آ جائیے. شکریہ سر. جی شفیق بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی آخری منٹ چل رہا ہے، 40 منٹ بعد جب پیریڈ یہ ختم ہو جائے تو نیکسٹ جو ہے نا اسی لنک پر جو آپ کے پاس موجود ہے اسی لنک پر دوبارہ آ جائیں. تو ہم بات کر رہے تھے جی کہ لائف کیا ہے جی، اب زندگی کیا ہے جی، اس کی تعریف ہم کرنے سے رہے، لیکن مختصر ترین لفظوں میں چاہتا ہوں کہ یہ وقفے سے پہلے اس کو نہ ختم کر لیا جائے. تو زندگی کیا ہے جی، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا جو دورانیہ ہے جی اس کو زندگی کہتے ہیں. جہاں پہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں. اس جیسی کئی دنیایں جو ہیں وہ کٹھی کی جائیں تو کائنات بنتی ہے. یہ مختصر ترین ہے، مختصر ترین تعریف جو ہے جو وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی تعریفیں ہیں تو میں اس سے نہ انکار کر رہا ہوں، نہ میرے انکار کرنے سے کوئی فرق پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وان جی ناجی کہتے ہیں کہ زندگی ہو، دنیا ہو یا کائنات ہو، یہ جو کتاب 2000 سال پہلے میں نے لکھی ہے اس میں ان تینوں کا بخوبی ذکر کیا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ اس کا علم ہے. And it is also a source of traditional health preservation. جی میرے ہی ہینڈ ہوا ہے جی، بسم اللہ. جی وقفے کے بعد جی ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنی اس کلاس میں جی خوش آمدید کہتے ہیں جی، ویلکم کرتے ہیں جی. جی وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں جی، آیانو کہتے ہیں. تو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس کتاب کے متعلق جی وان جی ناجنگ is a great book which is about the universe, world and life. زندگی، دنیا اور کائنات کے متعلق ہے. And it is also the source of traditional health preserving science. ہاں وہ کہہ جی یہ روایتی صحت بحال کرنے کا ذریعہ ہے. یہ جو کتاب ہے یہ it is also source of traditional health preserving science. یہ وہ سائنس کی وہ شاخ ہے، وہ طریقہ ہے جس کے مطابق ہم اپنی روایتی صحت کا طریقہ جو محفوظ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں درج ہے. Who has 4 characteristics as follows. اس کی 4 خصوصیات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. ساری کتاب اگر آپ کو پڑھنے کے لیے نہ ملے، اگر کتاب اویلیبل بھی ہو تو وہ چائنی میں ہوگی تو وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 4 باتیں جو ہیں یہ کتاب کا نچوڑ ہیں. یہ خصوصیات ہیں جی اس کتاب میں، یہ وہ 4 کام ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہم اپنی صحت کو بحال رکھنے میں کامیاب رہیں گے.
اور وہ خصوصیات جو ہیں جو کہتا ہے جی ایز فالوز، وہ نیچے دی گئی 4 خصوصیات ہیں. نمبر 1، پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس پر سیر حاصل بحث سوار اور منگل کو ہو چکی 2 دن. انشاءاللہ پھر ہم سوار منگل کو یہی پڑھیں گے جب تک آپ سب کو یہ پریونشن از بیٹر دین کیور پر یقین نہیں آ جاتا. دوسرے نمبر پر جی اس کتاب کے مطابق ٹائمز ہیلتھ کانسیپٹ جو ہے اس کے مطابق باڈی ایز اے ہول، باڈی ایک جسم ایک اکائی ہے، جسم ایک مکمل اکائی ہے، جسم ہی سب کچھ ہے. اب یہ جسم ہی سب کچھ ہے، جسم ایک اکائی کے طور پر ہے، جسم ایک مجموعہ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کا مطلب باڈی ایز اے ہول کو لیا جاتا ہے کہ ٹی سی ایم میں آرگنز کا علاج نہیں کیا جاتا، جسم کا علاج کیا جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آرگن بھی تو جسم ہی ہے. ہاں بالکل صحیح سوچا آپ نے. دوسرے جتنے بھی طریقہ ہے علاج ہیں ان میں آرگنز پہ کام کیا جاتا ہے، اور عام دوسرے طریقہ علاج میں سب سے زیادہ جس کی توتی بول رہا ہے وہ ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے. ایلوپیتھک میں جی آرگن پہ کام کیا جاتا ہے. کوئی دل کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی گردے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے، کوئی دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی معدے کا اسپیشلسٹ ہے. تو وہاں پہ آرگن پہ کام کیا جاتا ہے. جبکہ یہ جو ٹریڈیشنل چائنی میڈیکیشن ہے، یہ جو اس کا نظریہ ہے، اس میں وہ کہتا ہے جی ہم انسان کی بیس پہ کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس کی لاجک ہے. انسان کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ سیل پہ. اب 17 خرب سے لے کر 77 خرب جو ہے یہ خلیے ہیں، انسان کے سیلز ہیں. سیل اور سیل جب ملتے ہیں تو ٹیشو بنتے ہیں، جب ٹیشو اور ٹیشو ملتے ہیں تو آرگن بنتے ہیں، جب آرگن بہت سے مل کے ایک ہی سرگرمی میں سر انجام دیتے ہیں تو ایک سسٹم بنتا ہے. اب یہ سمجھیے گا یہ کتنا مزیدار اور کتنا جامع کام ہے کہ ہمارا سسٹم کہتا ہے کہ آپ سیل کو صحیح کر لیں. جب سیل صحیح ہوگا تو ٹیشو صحیح ہوگا، ٹیشو صحیح ہوگا تو آرگن صحیح ہوگا، آرگن صحیح ہوں گے تو جسم صحیح ہوگا، سسٹم صحیح ہوگا، سسٹم صحیح ہوگا تو جسم صحیح ہوگا. تو یہ بیسک چیز کیس پہ کام کرنا ہے. ہاں سیل پہ. آپ جس کمرے میں بیٹھے اس کی بیسک اکائی کیا ہے؟ اینٹ. یہ اینٹوں سے مل کر بنا ہے، بیسک اکائی اس کی اینٹ ہے. اب جسم کی اکائی بیسک جو ہے وہ سیل ہے. اگر سیل صحیح کر لیں گے، اب یہ جو کلینزنگ، ریپلینشنگ اور اسٹرینتھنگ جو 3 کانسیپٹ ہے جو صحت کو صحت مند باہر رکھنے کا، وہ ہم نے سیل ہی کی صفائی کرنی ہے. اور کمال یہ ہے کہ دنیا کے کسی سسٹم کے پاس اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اتنے کلینزر موجود نہیں ہیں جتنے ہمارے ادارے کے پاس ہیں. ریپلینشنگ کے لیے زبردست پروڈکٹ ہے، بیلنسنگ اسٹرینتھنگ کے لیے کمال کی پروڈکٹ ہے، اور ٹوٹل نیچرل. کسی قسم کی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ کیمیکل کی نہیں ہے. 110% ملاوٹ سے پاک، کیمیکل سے پاک، اسٹیرائڈ سے پاک. تو جب یہ نیچرل چیزیں ہم سیل پہ جا کے اپلائی کریں گے تو جس کا سیل صحیح ہوگا اس کا ٹیشو صحیح ہوگا، جس کا ٹیشو صحیح ہوں گے لا مالا اس کے آرگن صحیح ہوں گے، جب آرگن صحیح ہوں گے تو اس کا سسٹم صحیح ہوگا، جب سسٹم صحیح ہوں گے تو پوری باڈی جو ہے وہ صحیح ہوگی. تو اٹ مینس کہ ہم جسم کو ایک اکائی کے طور پر لیتے ہیں. علیحدہ علیحدہ آنکھیں کو علیحدہ علاج، کانوں کا علیحدہ علاج، گلے کا علیحدہ، دل کا علیحدہ، پھیپڑیاں کا علیحدہ، نہ گردیاں کا علیحدہ، قطع نہیں ایسا. ہم جسم کو ایک اکائی کے طور پر یعنی سیل پہ، بیسک سیل پہ کام کریں گے تو ایٹومیٹکلی جسم جو ہے نا وہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا اور صحیح رہے گا. اور تیسرا نمبر پہ ہے جی نوریشنگ اے سینس، بینیفٹنگ چی اینڈ ریگولیٹنگ اسپرٹ. یہ اس کتاب کا وہ جی ناجن کی جو کتاب ہے ہیلتھ کے نظریے کے متعلق، یہ اس کا نچوڑ دے رہا ہے. وہ یہ 4 خصوصیات اس کا نچوڑ ہیں. یہی 4 پوائنٹ پر اس کتاب کی بیس ہے. پریونشن از بیٹر دین کیئر ہو گیا، باڈی ایز اے ہول. اب تیسرا جی نوریشنگ اے سینس. اب ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا. نوریشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے جی قوت بخشنا یا پالنا، پروان چڑھانا، جوان کرنا. سینس جواہر، جوہر کی جمع ہے جواہر، جواہر لفظ ہے جواہر.
اسینس جواہر جوہر، یہ بعض لیڈر میرے نا اس کو جوہری توانائی پڑھتے ہیں. جوہری توانائی نہیں ہے، جوہری توانائی ایٹامک انرجی ہوتی ہے. یہ اسینس ہے لفظ، اسینس یہ جوہر ہے. جوہر کس کو کہتے ہیں جی؟ اسینس کیا جی؟ جسم کے مادوں کو جواہر یا اسینس کہتے ہیں، خواہ وہ مردانہ خواہ وہ زنانہ. اور جیسے یہ تولیدی مادے ہیں جی ہمارے جسم میں، خواتین کے جسم سے نکلنے والی رطوبتیں ہیں، مردانہ جسم سے نکلنے والی رطوبتیں ہیں، تو ان کو وہ جو اس کی سب سے بڑی مثال میں نے تولیدی مادہ وہ جو میں نے کہا یہ اسینس ہے مردانہ. اب ان کی قوت بخشنا، ان کو پالنا، ان کو محفوظ کرنا، یہ کہتا ہے وان جی نائجنگ کہتا ہے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیکیشن یہ کہتی ہے کہ جتنے آپ کے اندر اسینس محفوظ رہیں گے، قوت بخش رہیں گے، اتنا انسان وہ مرد کی شکل میں ہو یا عورت کی شکل میں ہو وہ پاورفل ہوگا، صحت مند ہوگا، طاقتور ہوگا. بینیفٹنگ چی، کس کو فائدہ دینا ہے؟ چی کو فائدہ دینا ہے. اب یہ چی کیا بلا ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ جو پہلے دن کلاس لے رہے ہیں ان کے لیے چی جو ہے نا یہ ایک نئی شے ہے. بالکل جی بالکل صحیح ہے. تو چی کو 1 منٹ میں ہم جو ہے نا مختصر سی تعریف، اگر کوئی لکھ رہا ہے تو بڑی بات ہے جی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ بات نہیں ہوئی، اس لیے سب لوگ جو ہے نا وہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے ماہر ہیں، ہمیں ایک دفعہ ہی ہم سنیں گے تو ہمیں زبانی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، بہت کم لوگ جو ہیں وہ کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوں گے. لوگ اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ شاباش اور مبارک اور قابل تحسین ہے وہ بندہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر وہ پوائنٹ کو لکھ لے گا. تو آخر پہ جب یہی وجہ ہے کہ ہماری کلاس میں آخر پہ کوئی بندہ نہیں بولتا. آخری 10 منٹ مجھے کہا جاتا ہے جی ٹائم دیا کریں، ہم نے پوچھنا ہوتا ہے، میں دے دیتا ہوں، تو پھر فلانا بولے تھے فلانا بولے فلانا بولے، تو میرا بھی 10 منٹ ضائع کر دینے تو بولتا بھی کوئی نہیں. حالانکہ آپ کو بولنا چاہیے، بولا کا تب بھی جائے گا. ہم نہیں کہتے زبانی یاد کریں، لکھ لیں، کوئی بات سن لکھ لیں پوائنٹ. ہم جیسے یہ سینس کا پتہ چلا، چی کا آج پہلے دن پتہ چلا، بہت سے لوگوں کو یعنی آج پتہ چلے گا یہ چی کیا ہے. تو ٹی سی ایم کے مطابق جسم میں ایک نظر نہ آنے والی طاقت ہے، نظر نہ آنے والی طاقت ہے جو ہمارے جسم کو توانا اور طاقتور رکھتی ہے، اسے چی کہتے ہیں، اس کو چی کہتے ہیں. دوبارہ پڑھا رہا ہوں جی، چی ٹی سی ایم کے مطابق انسانی جسم میں ایک نظر نہ آنے والی طاقت ہے جو ہمارے جسم کو طاقتور اور توانا رکھتی ہے، چی کہلاتی ہے، جس کی بنیاد ین اور یینگ پہ ہے. لو اور یہ چی تو جاننی ہے چھٹی، ین یینگ بھی آ گیا. ہاں بالکل بھائی، یہ تھوڑے سے چائنیز زبان کے یہ لفظ ہیں، چونکہ یہ چائنی ہیلتھ کانسیپٹ ہی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹریڈیشنل چائنی ٹی سی ایم ہی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں 1-2 لفظ اگر یہ چائنی کا استعمال ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اب میں اپنی زبان کی انسلٹ کرنے نہیں جا رہا، لیکن ہماری زبان چونکہ کمزور زبان ہے، اردو جس کو کہتے ہیں، اس میں اردو میں اس کے کوئی ترجمہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اردو میں، تو اس لیے وہی لفظ میں استعمال کرنے پڑتے ہیں. جیسے سائنس کے لیے سائنسی لفظ استعمال ہوگا، ٹیکنالوجی کے لیے ٹیکنالوجی ہی لفظ عام طور پر مستعمل کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ چی اور ین یانگ جو ہیں ان کو ہم یہی لفظ استعمال کریں گے. اب جتنے پرانے لوگ ہیں ان کو تو ماشاءاللہ جی اب چی اور ین یانگ کے لفظ جو ہے نا وہ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے گھر جو ہے نا وہ گوبھی گوشت پکا ہو تو وہ وہی فیوریٹ پسند ہے کھانے کے لیے. اسی طرح ین یانگ اور چی ہیں جو ہمارے لیے تو اب بڑے عام سے لفظ ہیں، بڑا مزہ آتا ہے سامنے بولنا. تو یہ جو چی جو ہے ٹی سی ایم کے مطابق جسم میں ایک نظر نہ آنے والی طاقت جو ہمارے جسم کو طاقتور اور توانا رکھتی ہے، جس کی بنیاد ین یانگ پہ ہے. اب ین یانگ کو سن لیں، یہ 2 متضاد طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی. 2 متضاد طاقتیں جسم دے وچ چی پائی جاندی ہے جس کی بنیاد ین یانگ نے. ین یانگ 2 متضاد طاقتیں ہیں، مثلا 2 متضاد طاقتیں کی نے، مثلا دن رات، سردی گرمی، اندھیرا اجالا، اچھائی برائی. یہ کائنات میں جتنا 2 چیزیں متضاد چل رہی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک کائنات ہی ہے، اس کائنات میں بھی یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ متضاد طاقتیں ہیں جو اس کو توانا اور صحت مند رکھتی ہیں. ان دونوں کا بیلنس ہے نا،
ان دونوں کا بیلنس رہنا، متوازن رہنا جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں جب یہ دونوں میں سے کوئی ایک غیر متوازن ہو جاتی ہے، ان بیلنس ہو جاتی ہیں، یعنی ین اور ینگ کا ان بیلنس ہونا ہی، غیر متوازن ہونا ہی بیماری ہے۔ ہاں تو یہ وانجی نائجنگ یا ٹی سی ایم کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے بینیفٹنگ چی کو فائدہ دینا ہے۔ چیز کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ جب ہم ین اور ین کو جو وہ متوازن رکھیں گے۔ اینڈ ریگولیٹنگ اسپرٹ، اور روح کو باقاعدہ کرنا، روح کو بھی متوازن کرنا۔ یہ دیکھیں کوئی بھی یہ وانجی نائجنگ جو ہیں یہ ان مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس مذہب پہ کے بھی لوگ جو ہیں، جتنے بھی مذہبی لوگ ہوں گے، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، روح کا ہر جگہ جو ہے نا یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ جتنی کسی کی روح پاکیزہ ہوگی، جتنا کوئی روح صاف ستھری ہوگی، اس قدر وہ صاف ستھری صحت اور صاف ستھرے جسم کا مالک ہوگا۔ تو یہ روح کو ریگولیٹ کرنا، روح کو جو ہے نا روح کو متوازن کرنا، اسپرٹ جو ہے نا روح کو ریگولیٹ کرنا، متوازن رکھنا، اس کو باقاعدہ رکھنا، یہ بھی کہتا ہے جی اس سے بھی ہماری صحت جو ہے نا وہ بہترین رہے گی۔ اب اس کا غصے کی روح کی غذا ہے، یقیناً یہ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یقیناً مغرب میں یا یورپ میں آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، غصے کی روح کی غذا ہے۔ تو روح کی غذا کے طور پر وہ ان کے ہاں بھی تصور ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جو ہے، عبادات جو ہیں وہ روح کو متوازن کرتی ہیں، وہ روح کو صحیح کرتی ہیں۔ جتنا آپ مذہب کی پاسداری کریں گے، مذہب کے احکامات پر آپ عمل پیرا ہوں گے، اس قدر آپ کی روح جو ہے نا وہ باقاعدہ اور صاف ستھری رہے گی، اس قدر آپ جو ہے نا وہ مضبوط دل کے مالک ہوں گے، آپ کی توانائیاں مضبوط رہیں گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی نمبر 4 پہ، نوریشنگ ین دا بیسک فار ہیلتھ پریزرونگ۔ نوریشنگ کا ترجمہ ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، نوریشنگ ینز، یہ سینس کہ قوت بخشنی ہے، ہم نے پالنا ہے کس کو؟ جواہر کو۔ اب چوتھے نمبر پہ وہ کہہ رہا جی نوریشنگ ین دا بیسک فار ہیلتھ، یہ کانسیپٹ ہے جی صحت کا، یاد رکھنا ہے ین اور ین، یہ جو دو متضاد ہمارے جسم میں طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتی۔ تو یہ ٹی سی ایم کے مطابق کیا ہے جی، ہم نے ین کو کچھ نہیں کہنا، ین کو ہی طاقتور بنانا ہے، ین کو ہی قوت بخشنی ہے تاکہ ہماری صحت درست رہے۔ جب ین صحیح رہے گا تو ین ایٹومیٹیکلی صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ایک کو بیلنس کرنا ہے، کیس کو دونوں میں سے ایک کو نہیں کرنا، یہ نہیں میں نے کہا، ہمیشہ ین کو ہم نے قوت بخشنی ہے۔ تو ہماری جتنی پروڈکٹ ہیں، جتنا یہ ہمارا سسٹم ہے یہ ٹی سی ایم کا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ین کو نوریش کرتا ہے۔ کہتا ہے جب جو کہ صحت کو بچانے کی بنیاد ہے، دا بیسک فار ہیلتھ پریزرونگ، صحت کو بچانے کا جو بیسک ہے، بنیاد ہے، وہ کیا جی؟ ین کو نوریش کرنا ہے۔ تو ہم نے کس کو؟ ین کو توانا کرنا ہے، جو کہ صحت کا بنیادی تحفظ ہے۔ تو یہ اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ آگے جی پریونشن از بیٹر دین کیور، اس کے بارے میں تھوڑا سا جی نا وہ اگلے پیج نمبر 6 پہ وہ وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی زبردست وضاحت ہے جی، اگر آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو بڑا مزہ آئے گا جی آپ کو۔ وانجی ناجنگ کہتے ہیں دیٹ کہ کلیور پیپل، سمجھدار لوگ، پریفر پریونشن ٹو کیور آف اے ڈیزیز، کہتا ہے جی سمجھدار لوگ جو ہیں ترجیح دیتے ہیں پریونشن پرہیز کو، ٹو کیور شفا پر، آف اے ڈیزیز بیماریوں کا علاج کرنے کی بجائے۔ جی باماورا اس کو میں کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ وانجی ناجی کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگ بیماریوں کا علاج کرنے کی بجائے پرہیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں بھائی بیمار ہو کے نالے پیسے لانے، نالے تکلیف جسمانی لانی، وہ بہتر نہیں اسی پرہیز ہی کر لیے۔ سمجھدار لوگ آتے ہیں پرہیز ہی کر دینے، انہوں ترجیح دینے ہیں۔ اب پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں جب آدمی بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں،
کہ پتے میں پتھری ہو گئی، بیمار ہو گئے، بیماری کا علاج کرنے گئے ان کے ہاں، چیک اپ کرایا تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو بہترین علاج یہ ہے کہ پتا ہی کاٹ دیو، آپریشن کر کے پتا نکلوا دیا، یہ ہے جی ان کا شفا، یہ ہے جی ان کا علاج۔ اب انہوں نے پتا آپریشن کیا، چیرا لگایا، کٹ لگایا، تکلیف ہوئی، پیسے بھی دیے، اور باقی ساری زندگی جو ہے وہ کھانے کا لطف ہضم ہو گیا۔ ذرا سا پراٹھا کھا لیا جلن، ذرا کو سموسا کھا لیا جلن، جی کھاندے کیوں نہیں پہ؟ میں پتا کٹایا جی، میں کی کھاوا، میں تو کھا ہی نہیں سکتی، کھا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ کہتے ہیں سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بیماریوں کا علاج کرنے کی بجائے پرہیز کرنے پر ترجیح دیتے ہیں، پرہیز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سمجھدار لوگوں کی بات ہے، اور ہم بھی سمجھدار لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم خود بھی سمجھدار ہونے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اینڈ پریفر اے ویل پریپریشن بیفور وار ٹو فالنگ دا وار۔ کہتے ہیں جنگ پر جانے سے پہلے، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں جنگ پر جانے سے پہلے جنگ کی بہت اچھی تیاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ سمجھدار قوم جنگ لگن تو پہلے جنگ دی تیاری کر لیندیاں نے۔ سمجھدار لوگ جڑے نے علاج کرن تو بیماریوں کا علاج کرن تو پہلے ہی پرہیز کر لیندے نے۔ یہ ہوئی اسی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یہی تو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، سکھانے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ دیٹس مین، مطلب یہ it is important to take prevention measures before a diseases۔ ہاں مطلب یہ کہ بیماری آنے سے پہلے، یعنی بیمار ہونے سے پہلے اس سے بچنے کے اقدامات کرنا بہت اہم ہے۔ That's mean مطلب یہ it is important to take prevention measures before a disease، بیماری آنے سے پہلے یعنی بیمار ہونے سے پہلے اس سے بچنے کے اقدامات کرنا یہ اہم ہے۔ ادروائز بصورت دیگر it is too late as to dig a well۔ یہ اب وہ مثالیں دے کے آپ کو سمجھانے جا رہا ہے، زبردست قسم کی مثال ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ گنجائش ہی نہیں رہے گی، آپ کو صحیح اس کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ ادروائز بصورت دیگر یعنی اگر ہم نے بیماری سے بچنے کے لیے بیمار ہونے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے اگر ہم نے حفاظتی اقدامات نہ کیے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ نہ کیے بصورت دیگر تو پھر کیا ہوگا؟ It is too late so to dig a well when one feels thirsty۔ ہاں کہتا ہے بصورت دیگر یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو پیاس لگے تو پھر وہ کنواں کھودنا شروع کر دے۔ اب مجھے بتائیں ایک آدمی کو جب پیاس نے شدت اختیار کر لی، پیاس لگ گئی، اب وہ کنواں کھودنا شروع کرے، کدوں کنواں کھودیا جائے گا کہ کدوں وہ پانی پیے گا؟ ابھی مزید وہ سمجھانے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے اینڈ اور as to mold weapons after a war happened۔ جنگ چھڑ جانے کے بعد، جنگ لگ جانے کے بعد اسلحہ بنانا شروع کر دے تو کہتے ہیں اب وہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر کوئی پیاس محسوس کرنے کے بعد ترے لگن تو بعد خوہ کڈن لگے گا کہ خوہ کڈاں تو پانی نکلے گا تو پھر میں پانی پیاں گا کہ وہ دی موت یقینی ہے۔ خوہ نکلن تو بعد، خوہ نکلن تو پہلا ہی انہیں ترے نہ مر جانا ہے۔ ایک دوسری مثال دیتا ہے جی وہ کہ یہ بالکل ہی ایسے ہے کہ جب جنگ چھڑ جائے، کسی کوئی ملک پڑوسی ملک پر کوئی دشمن ملک حملہ کر دے تو اس وقت ہم اسلحہ بنانا شروع کر دیں تو وہاں بھی موت یقینی ہے، تو یہ بھی تباہی یقینی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ کانسیپٹ آف پریونشن از امپلائڈ ان دا سینٹینس ابو۔ یہ جو اوپر دو جملے دیے گئے ہیں تین، ان میں وہ نظریہ پایا جاتا ہے جو ہمارا پریونشن کا جو نظریہ ہے۔ پریونشن کا نظریہ مندرجہ بالا جملوں میں پایا جاتا ہے۔ کون سے جملوں میں؟ کہ جدوں ترے لگے ادو خوہ کڈاں گے تاں بھی بہتے، جنگ چھڑ جائے تو پھر اسی اسلحہ بناواں گے، یہ تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی۔ وہ کہتا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ہمیشہ پریونشن کے اقدامات کر لیتے ہیں، جنگ پر جانے سے، جنگ چھڑ جانے سے پہلے اسلحہ بناتے ہیں، پیاس لگنے سے پہلے کنواں تیار کرتے ہیں، بیمار ہونے سے پہلے بیماریوں سے بچنے کے اقدامات کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا ہیلتھ کانسیپٹ۔
یہ 2000 سال پرانا. اب یہ 2000 سال کو ذہن میں رکھیے. اب یہ جو میڈیسن کی جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس کی ایج 700-750 سال ہے. سنیے گا یہ جدید دور کی جو جدید میڈیسن بنائی گئی, ادویات بنائی گئی جس پر آج انہوں نے پوری دنیا میں فخر کیا جا رہا ہے, تو وہ اس کی عمر 750 سال 750 سال ہے. اور جو ہیلتھ کا کانسیپٹ جو ٹریڈیشنل چائنی میڈیکیشن ہے جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں TCM, اس کی عمر 2000 سال سے پہلے کی ہے. تو یہ اولڈسٹ ہے, قدیم ترین ہے. لیکن جدید دور کی جو جدت پسند میڈیکیشن ہے اس کو بھی مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی ہمارے اس نظریے کی تصدیق کرے گا. باوجود اس دے کہ ادی عمر بہت تھوڑی ہے, لیکن جب یہ صحت کے مسائل پیدا ہوئے پوری دنیا میں تو پوری دنیا میں کے آزاد ملکوں نے مل کر ایک عالمی ادارہ بنایا جس کا نام تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, عالمی ادارہ صحت WHO. اس نے تحقیق کے بعد جو میڈیسن بنائی گئی ایلوپیتھک 750 سال پہلے, آج سے 750 سال پہلے یہ جو انگلش میڈیسن بنائی گئی جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی کو کیمیکل کا والی آدمی بنائی ایلوپیتھک جو میڈیسن بنائی گئی, تو وہ اس کا مشن اور اس کا مقصد جو تھا وہ بھی سن لیں اور اپنے ریلیٹ کر لیں اپنے اس نظریے کے ساتھ, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج کے دور کی جو جدت پسند میڈیسن ہے اس کا بھی مقصد کیا تھا. وہ بھی پریونشن پہ ہی اس کا ایک مقصد تھا. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. WHO کے مطابق, عالمی ادارہ صحت کے مطابق, وہ کہہ رہا ہے جی the primary purpose of medicine is to prevent diseases and damages and to maintain and improve health. فکر نہ کریں, میں اس کا ترجمہ بڑے تحمل سے لفظی ترجمہ بھی کروں گا اور بامحاورہ ترجمہ بھی کروں گا, اور پھر اس میں سے مقصد نکال کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مقصد ہے. The primary purpose of medicine, ادویات کا ابتدائی مقصد is to prevent diseases, بیماریوں سے بچانا ہے, and damages, اور اس کے نقصانات, بیماریوں اور اس کے نقصانات سے بچانا ہے. یہ میڈیسن کا ابتدائی مقصد ہے. and to maintain and improve health, اور صحت کو برقرار رکھنا میڈیسن کا مطلب ہے, علاج کرنا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اگر یہ میں کہہ رہا ہوتا تو ممکن ہے کوئی کہتا کہ چونکہ تو TCM دا وکالت کرنا ہے کمیاری اپنے پانڈے دی بڑی تعریف کر دی ہے, ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو وہاں پہنچو کہ اپنی تعریف ہی کرنی ہے. نہیں, میں نے نہیں کہا, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں TCM نہیں ہے, ایلوپیتھک ہے, ٹوٹل ایلوپیتھک ہے, کیمیکل کا علاج ہے اس میں. تو یہ جو 750 بعد جو میڈیسن بنائی گئی اس کا بھی وہ کہتا ہے کہ جی عالمی ادارہ صحت کے مطابق ادویات کا بنیادی مقصد, ابتدائی مقصد بیماریوں اور اس کے نقصانات سے بچنا اور صحت کو بہتر اور برقرار رکھنا ہے, علاج نہیں ہے اس میں. اندازہ کریں اور سوچئے گا ذرا ضرور تھوڑی دیر کے لیے کہ جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے یہ بنایا ہے, اس کا مقصد. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, ایسا ہے کوئی میڈیسن پریونشن کی بات کر رہا ہے؟ چلو یہ تو میڈیسن کا بات ہو گیا. اب پیرس میں دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر صاحبان ہیں, وہ انہوں نے ایک میٹنگ کی, ایک سیمینار کیا اور اس کو باعثہ ہوا, اور اس کے بعد وہاں پہ مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جو کہ پیرس ڈیکلریشن کے نام سے دنیا میڈیسن میں, ادویات کی دنیا میں پیرس ڈیکلریشن کے نام سے وہ جانا جاتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر کا مقصد بتایا گیا. پہلے میں نے آپ کو میڈیسن کا, ادویات کا مقصد بتایا کہ اس کا مطلب کیا تھا, بیماریوں اور اس کے نقصانات سے بچانا. یہ ابتدائی مقصد ہے دوائیوں کا, صحت کو برقرار رکھنا. تو یہ ڈاکٹر کا کہہ رہا ہے, یہ گڈ ڈاکٹرز ایم, ایک اچھے ڈاکٹر کا مقصد ٹو پریونٹ ڈیزیزز, بیماریوں سے بچانا ہے. اچھے ڈاکٹر کا مقصد مشن کیا ہے, بیماریوں سے بچانا, رادر دین, بجائے اس کے, ٹو کیور ڈیزیزز. کتنا واضح کلیئر ہمارے موقف کی تصدیق ہو رہی ہے آج کے جدید دور میں. پھر بات وہی ہے کہ یہ پیرس ڈیکلریشن ہے,
यकूब से अंतराबी या TCM वालों का डिक्लेरेशन नहीं है, ये उनका इलामिया नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहबान क्या कह रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर का मकसद बीमारियों का इलाज करने की बजाय बीमारियों से बचाना है। वाइल जबकि द मेडिकल साइंस इज द काइंड ऑफ साइंस, जबकि तिब्बी साइंस साइंस की वो शाख है, नॉट ओनली अबाउट डिजीजेस जो बीमारियों के मुतालिक है, बट आल्सो अबाउट हेल्थ, और सेहत के मुतालिक भी है। जबकि तिब्बी साइंस साइंस की वो शाख है जो ना सिर्फ बीमारियों के मुतालिक है बल्कि ये सेहत के मुतालिक भी है। अब वो कौन, मुझे कोई डॉक्टर बता दें। कहता है जी पेरिस से डिक्लेरेशन क्या कहता है, पेरिस का इलामिया क्या कहता है, कहता है कि डॉक्टर का इब्तदाई मकसद क्या था, बीमारियों से बचाना, रादर देन टू क्योर डिजीजेज, ना के या बजाय इसके कि इलाज करता, उसका मकसद था लोगों को बीमारियों से बचाना। अब अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में देखें कितने डॉक्टर हैं जो लोगों को प्रिवेंशन का दर्स देते हैं। कोई नहीं मिलेगा। जब आप उसकी 1000 रुपया फीस दे लेंगे, वो 500-1000 नुस्खा लिख लेगा। जब वो लिख लेगा नुस्खा, फिर वो अपनी डॉक्टरी बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए फिर वो प्रिवेंशन बताएगा। जब वो अपना पैसा कमा लेगा तो फिर कहेगा भाई ना ठंडा पानी ना पीवी, खट्टी चीज ना खाएं, चावल ना खाएं। अपना नुस्खा दे के अपनी फीस लेने के बाद, जबकि वो कह रहा है पेरिस डिक्लेरेशन क्या कह रहा है, गुड डॉक्टर एम टू प्रिवेंट डिजीजेस रादर देन क्योर द डिजीजेस। एक अच्छे डॉक्टर का इब्तदाई मकसद क्या है, प्राइमरी मकसद क्या है, बुनियादी मकसद क्या है, लोगों को बीमारियों से बचाना, ना कि इलाज करना। तो स्वाय हमारे सिर्फ हम सीने पे हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह, तकब्बराना नहीं, फखर नहीं, ये तकब्बर और फखर सिर्फ अल्लाह ही को जेब देता है। लेकिन हम खुशी से कहते हैं कि ये काम सिर्फ हम कर रहे हैं, TCM वाले कर रहे हैं, TCM वाले कर रहे हैं। हम आपको ये काम सिखाएंगे कि जो पेरिस डिक्लेरेशन के मुताबिक जो आलमी इदारे सेहत का जो मेडिसिन का इब्तदाई मकसद है, उस पर हम अमल करने जा रहे हैं। TCM वाले हम लोगों को प्रिवेंशन पढ़ा रहे हैं कि आप ये करें, मेडिसिन की तरफ ना जाएं, मेडिसिन ना खाएं, सही रहेंगे। वो इकदाम कर ले समझदार लोगों की तरह कि आप बीमारी ना हो। जी बहुत शुक्रिया जी। अब जी आखिरी जो 9 मिनट रह गए हैं जी, मैं भरपूर टाइम देना चाहता हूँ जी अपनी इस क्लास को कि वो अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो आज की क्लास के जो हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट है जी, इसके बारे में राय आपसे लेंगे जी। मेरा और आपका साथ यहीं तक था जी, बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू मैम रास्ता। जी बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी स्पीड के साथ आज तो आपने हेल्थ कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी स्पीड के साथ आज आपने जो है ना इसको कवर किया है। और तफसीलन आज इस चीज़ का, बड़ी सारी चीज़ें थी जो हमें भी जो थी ना वो परेशानी का बायस बनते थे कुछ पॉइंट्स, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी क्लियर हो गए। जज़ाकल्लाह सर जी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सलामती दे। तो बकायदा जी मेरा ख्याल है कि आप तो जिस तरह की ये आदत बनाना चाह रहे हैं हम आपकी, कि आप अपने सेशन के अंदर बोला करें, खुदा के लिए बोला करें, तो अपने अपने माइक्स जो हैं वो बारी बारी ऑन करके, तो जो भी आज के इस सेशन के अंदर आपको अच्छा लगा, कोई 1-2 पॉइंट जिसकी आपको समझ आ गई हो कि हाँ जी ये आज मुझे एक बड़ी जबरदस्त चीज का पता चला है, वो हम आपको पूरा उसको स्लाइड को करने को नहीं कह रहे, सिर्फ 1-2 चीजें, 1-2 बातें जो आपको आज के इस सेशन में, आज के इस टॉपिक के अंदर अच्छी लगी हैं, वो जरूर शेयर करें। जी एनीबॉडी, जल्दी जल्दी से प्लीज, जरा टाइम बहुत शॉर्ट है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह 11 लोग सिर्फ रह गए हैं। तो जी इकरा चौधरी। जी मैम। जी आज के इस सेशन में क्या चीज आपको समझ आई, क्या चीज आपको अच्छी लगी? मैम समझ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी आ गई है, लेकिन जो चीज मुझे अच्छी लगी वो जो TCM का कॉन्सेप्ट का निचोड़ है ना,
होता। So prevention is better than cure, body as a whole, nourishing yin and yang. यानी हमें जबरदस्त। यिन पे काम करना है जो कि बेसिक है हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। अब यिन क्या है, यिन और यांग जो है दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, कंप्लीमेंट्री फोर्सेस हैं, एक है तो दूसरी है, और अगर एक नहीं तो दूसरी भी नहीं। तो हमें यिन पे काम करना है। सर ने बताया कि यिन जो है बुराई है, ठीक है, तो हमें इस पे काम करना है, तो जो यांग है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये बताया कि जो मेडिसिन का जो स्टार्ट था उनका मकसद ही था कि प्रिवेंशन के लिए ही मेडिसिन बनाई गई थी, एलोपैथी का सिस्टम आया था और डॉक्टर्स को प्रिवेंशन पे ही काम करना चाहिए क्योंकि यही बेसिक है हमारी हेल्थ के। और हमें इससे पहले कि हमारे पास वक्त ना रहे, हम बीमारियों का शिकार हो जाएं, प्रिवेंशन करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई प्यासा हो और वो प्यासा तब पानी के लिए तगोदो करे तो तब तक तो उसको कोई इस चीज का फायदा नहीं होगा कि अगर वो प्यासा है और कुआं खोदने बैठ जाए, या जंग छिड़ गई है और हम लोग जंग का साजो सामान तैयार करने लग गए, तो यकीनन हमें उसमें नाकामी ही होगी। तो हमें जो है पहले जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया इकरा, बहुत शुक्रिया, वेरी वेल डन, जबरदस्त। आपने बड़ी अच्छी उसमें जो है ना मुख्तसर अंदाज में आपने बता दिया, वेरी गुड। जो अच्छी दिलचस्पी से सुन रहे होते हैं ना, यकीन करें कि अभी भी उनका दिल नहीं था कर रहा माइक ऑफ करने को, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई और सिस्टर भी जो है ना मुझे मेरा सिक्स सेंस मेरी कह रही है कि सिस्टर नादिया जो है ना वो भी कुछ कहना चाह रही हैं फैसलाबाद से। जी सिस्टर नादिया। जी सिस्टर नादिया अपना माइक ऑन करें और आज के सेशन के बारे में बताएं। शायद वो सो गए हैं। जी सिस्टर रजिया कमल। अच्छा जी, लगता है आज सारे ही सो गए हैं, सेशन किसी ने नहीं सुना। जी सफा। जी इकरा आप अपना माइक ऑन करके आप बताएं। जी मैम, मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है अपना हेल्थ कॉन्सेप्ट ही जो जिंग जी ने हमें बताया, जो ये किताब लिखी 2000 साल पहले ही, और सबसे बेस्ट है मुझे अपना हेल्थ कॉन्सेप्ट ही लगता है। साथ उन्होंने एक ऐसे हेल्थ कॉन्सेप्ट लिया, उनका ये मुझे बहुत जबरदस्त बात लगती है कि उन्होंने दुनिया के हवाले से तीन चीजें करके, मतलब कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत ही अच्छी समझ के साथ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि वाकई हम जो है इस पे काम करके तो इंसानी बॉडी के ऊपर अप्लाई करके बैलेंसिंग बना सकते हैं। और एक स्लाइड मुझे जंग वाली लगती है कि वाकई एहतियात जो है, मतलब कि अगर हम पहले ही जंग की तैयारी कर लेंगे तो हम किसी के साथ लड़ सकेंगे, अदरवाइज फिर जाहिर है कि जब फौज या दुश्मन हमारे सरों पे आकर खड़ी हो जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल जबरदस्त। ऐसे ही है कि हम किसी बीमारी का शिकार हो जाएं तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। जबरदस्त इकरा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी मानूर। जी आखिर पे जी एक मैसेज फिर मैं खुद ही कहना चाह रहा हूँ कि जी वक्त की पाबंदी करें। 9 बजे का मतलब 9:45 नहीं होता,
10 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 10 नहीं ਹੁੰਦਾ। बात समझ रहे हैं कि वो किताब पढ़ रहे हैं जी और वो हमारी तरफ नजर नहीं है। वक्त की हूँ तो 9 बजते ही नहीं, बड़ी देर ना जाके 9 बजते ने। 10 पौने 6 बजे ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪੌਣੇ 10 ਆਂਡੇ ਦੇ ਨੇ, 9:30 ਆਂਡੇ ਦੇ ਨੇ, 9:20 ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਛੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 9 ਵਜਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ। ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ 9 ਐਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁਣ ਤੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਕੀਤਾ। तो खुदा का खौफ होना चाहिए इंसान ਨੂੰ कि 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ 8:30 ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 9 ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 9 ਵਜੇ।